أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد अहबाब आज हम अहल बैत के मनाक़िब उनकी तारीफ़ में उनकी तौसीफ़ में जो अहादीस और आयात जो वारिद हुई हैं वो हम शख्सियात के तसलसल के साथ जो है वो इंशाल्लाह बयान करेंगे। रोज़ाना के हिसाब से एक शख्सियत को लेके उनके मुतल्लिक़ आयत और अहादीस जो हैं वो इंशाल्लाह ताला बयान करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। उसमें से थोड़ा पढ़ेंगे, लाज़िम बात है। सबका अहाता करना तो मुमकिन नहीं होता। तो बरकत के लिए थोड़ा बहुत पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज जिस शख्सियत का जो है वो इंतखाब किया है और आज से हम आगाज़ कर रहे हैं, तो जैसे माँ का जो है वो सबसे बड़ा दर्जा होता है, सबसे आला दर्जा होता है ख़ानदान में। और कुरान मजीद में जो अल-फ़ातिहा है, सूरह अल-फ़ातिहा, उसको उम्मुल किताब भी कहते हैं, तो उसका दर्जा सबसे आला है। इसी तरह जो है अहले बैत में जो है सबसे आला जो है जिसकी जिनकी तारीफ़ से हमें जो है अपने इस सीरीज़ का आगाज़ करना है, वो है सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा व रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उनके नामे नामी से आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको पता है इस बात का, और मैं बारहा बता चुका हूँ कि सैयदा खदीजतुल कुबरा जो है वो पहली मुसलमान है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो जिसने सबसे पहले ईमान लाया वो हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा है। तो हम ऐसे लिस्ट में जो है नहीं डालेंगे कि ख़वातीन में सबसे पहले सैयदा खदीजा हैं और मर्दों में जो है अबू बकर सिद्दीक हैं, बच्चों में हज़रत अली शेर खुदा हैं। ऐसे नहीं डालेंगे, बल्कि हम ये कहेंगे कि सैयदा खदीजा सबसे पहले मुसलमान है इस उम्मत में से। और वो ऐसी अज़ीम ख़ातून हैं कि पहले मुसलमान बनते ही, ईमान लाते ही आपने अपने नबी का साथ दिया, अपने रसूल का साथ दिया, और जो कुरान का हुक्म था, अभी कुरान नाज़िल होना था, लेकिन वो आपने जो है साथ निभाया उनका, और इज़्ज़त की, अपने नबी की, साथ भी दिया, हौसला भी दिया, और अपने जानी माली जितना भी हो सकता था आपने सारी ज़िंदगी जो है वो अता किया और दिया, इस दीन को दिया, इस इस्लाम को दिया आपने। तो हम यहीं से जो है ना वो फिर इनकी शख्सियत के जो है बहुत सारे पहलू हैं, और मैं अपनी बातें नहीं करूँगा ज़्यादा। मैं चाहता हूँ कि बस किताबों का मुताला करें और इसी से जो है वो पढ़ते रहें, ताकि मुस्तनद बातें हों। मेरी बातें शायद आपको जो है वो शायद जो है वो इतनी अहम ना हो, लेकिन ये बातें जो मैं चाहता हूँ कि वो मुस्तनद बातें आप पढ़ें और आपके ज़हन में बैठे, मैं चाहूँगा कि वहीं से आप जो है मैं आगाज़ करूँ। तो सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा का नाम नामी याद रखिए। आपका नाम जो है वो क्या है? खदीजा। आपने नाम सुना होगा खुदैजा, भी आपने कभी कभी सुना होगा, उलमा कराम कहते हैं खुदैजा। और दूसरा नाम क्या है? खदीजा। असल में ये खदीजा ही है, खदीजा। खदीजा जो है ये नाम रखना जब पूछते हैं ना लोग, तो नाम रखते हैं हम दो चीज़ों का जो है ना हम तयन करते होते हैं, और दो चीज़ों की वजह से नाम रखते हैं अपने बच्चे का। एक होता है उसका माना अच्छा हो, और दूसरा ये देखते हैं हम लोग कि उसकी निस्बत अच्छी हो। तो सैयदा खदीजा का जब नाम आ गया, और सबको पता है कि ये अज़वाजे रसूल में सबसे जो है वो पहला इनका नाम आता है, उम्महातुल मोमिनीन में सबसे पहला नाम इनका है, इनका दर्जा आला है सबसे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूबा हैं। तो ये नाम इस निस्बत से सबसे आला है, ख़वातीन में सबसे आला है, ऊँचे मकाम पे है। इसके लिए आपको माने जानने की ज़रूरत नहीं है कि इसका माना क्या है। वैसे मैं बता देता हूँ आपको, खदीजा का मतलब होता है इम्मैच्योर, कहते हैं आप। इम्मैच्योर बच्चा जब होता है ना ऊँटनी का, तो उसको खदीजा बोलते थे, और इस तरह इम्मैच्योर को हम कहते होते हैं जो नापुख्ता हो। लेकिन नाम से फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, बल्कि उनकी जो निस्बत है इतनी आला है, इतनी आला है कि वो कड़ी जिस सिलसिले में हम लोग जुड़ते हैं, बाद में जाके बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, ये सबसे पहले कड़ी है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिली हुई है। अल्लाह अकबर। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास है। इतनी इनकी सिफात है कि हम जो है वो सारी रात बैठे रहे तो इनकी सिफात ख़त्म नहीं होंगी। मैं जल्दी से आपको कुछ उसका जो है वो थोड़ा बहुत देना चाहता हूँ उनकी ज़ात पाक से, ताकि हम जो है थोड़ा-सा मुस्तफ़ीद हों इनकी ज़ात से।
आपका नाम नामी क्या है? खदीजा। और ये बेटी हैं खुवैलिद की। खुवैलिद इनके वालिद का नाम है, खुवैलिद। इनके दादा का नाम था असद, और इनके परदादा का नाम था अब्दुल अज्जा, और उनके वालिद का नाम था कुसै बिन किलाब। ये कुसै बिन किलाब आप देख सकते हैं कि ये कौन है। और इनकी वालिदा का नाम क्या है? फातिमा। यानी इनकी वालिदा का नाम क्या था? फातिमा। बेटी का नाम भी फातिमा, इनका नाम भी फातिमा। और भी बहुत सारे खवातीन जो थी वो बनु हाशिम में, कुरैश में मौजूद थी। बहुत सारी फातिमाएं बहुत मौजूद थी। और अभी जिस फातिमा ने आना था, इनके बतन से आना था, वो फिर सबसे आला है, वो सैयदा कायनात है, वो बाद में आनी है। तो इनकी वालिदा का नाम भी फातिमा है। आपका जो खानदान है, आपका जो नस्ब है, वो चौथी पुश्त में जाकर हुजूर खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल जाता है, चौथी पुश्त में। यानी आप एक ही खानदान के लोग हैं, कुरैश के हैं। आपका ताल्लुक कबीले कुरैश की शाख है बनु असद, उनसे था। कबीले बनु असद जो है ये अपने शराफत, ईमानदारी और कारोबारी मामलात की वजह से लोगों की निगाह में काबिल इज्जत और एहतराम थे। आपकी कुन्नियत क्या है? याद रखिए, उम्मुल कासिम। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुन्नियत है ना, अबुल कासिम। आपकी आपका आपका आपकी कुन्नियत क्या हुई? उम्मुल कासिम। उम्मुल हिंद, आपके लकब अल कुबरा, ताहिरा, सैयदा, ये सैयदा कुरैश, ये आपके अलकाब हैं बहुत सारे, आप देखेंगे किताबों में आपको मिलेंगे ये। आपकी विलादत पाक जो है वो आमुल फील को ही हुई, बल्कि उससे आमुल फील से 15 साल पहले हुई। हाँ, चूंकि आप तो 15 साल जो है आपकी उम्र ज्यादा थी, बिल्कुल। तो मक्का मुकर्रमा ही में आपकी पैदाइश हुई है, मक्का की आप पैदाइश आपकी है। और 15 साल पहले है हाथियों का वाकया पेश आने से। आपका बचपन कैसे गुजरा? उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का बचपन जो है निहायत ही नेक थी। आप बचपन से ही मिजाजन शरीफ तबा खातून थी, मकारम अखलाक का पेकर जमील थी, रहम दिली, गरीब परवरी, सखावत आपकी इम्तियाजी खसूसियात थी। यहाँ तक के जमाने जमाने जाहिलियत में आप ताहिरा के नाम से मशहूर थी, यानी पाक दामन। आपका नाम, ऐसे लकब आपका मशहूर था। मालदार घराने में परवरिश पाने की वजह से दौलत और सरवत भी खूब थी आपके पास। अलावा अजी, यानी इसके अलावा हुस्न सूरत और हुस्न सीरत में भी आप अपनी हम असर खवातीन से मुमताज थी, मुनफरिद थी। आप इंतहाई दाना और समझदार खातून थी। ये तो अल्लाह ताला का करम था कि आप इंतहाई दाना और समझदार खातून थी। आपकी जवानी कैसे गुजरी? उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा के वालिद गिरामी खुवैलिद बिन असद आला दर्जे के ताजिर थे। जब बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचे तो उन्होंने अपना सारा कारोबार अपनी बेटी उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा के सुपुर्द कर दिया। आप सलामुल्लाह अलैहा हिजाज मुकद्दस में सबसे ज्यादा मालदार खातून शुमार होती थी। आप रदी अल्लाह ताला अन्हा की तिजारत का सामान अरब से बाहर मुल्क शाम और यमन में साल में 2 मरतबा जाता था। आप इसे अंदाजा कर सकते हैं आप इनकी मालदारी का, कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करती हैं, और वो भी इंटरनेशनली आप कर रही हैं, और आपने उसके लिए आगे बंदे हायर किए हुए इतने सारे। तो आप अंदाजा कर सकती हैं इनके मालदारी का। लेकिन आप, आपका लकब क्या मशहूर है? हाँ, वो ताहिरा। अंदाजा करें। बाद मुहद्दिसीन ने लिखा है कि अकेला उम्मुल मोमिनीन सैयदुल खदीजह कुबरा का सामान तिजारत जो होता था वो मक्का मुकर्रमा के सारे तिजारती काफिलों के सामान के बराबर होता था। देखा आपने? आपका अकेले आपका सामान जो होता था, सामान तिजारत, वो अलग से जा रहा है, और बाकी सारा जो है वो मक्के वालों का सामान जा रहा है, तो दोनों, उससे भी ज्यादा होता था आपका सामान। अच्छा, इसके लिए आपको एक ईमानदार शख्स की जरूरत थी ना। हर अच्छे कारोबारी को अच्छे ईमानदार लोगों की जो है वो तलाश रहती है। जब आप रजी अल्लाह तआला अन्हा के कानों तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और सदाकत का चर्चा पहुंचा, यानी आप अभी कितने साल के हैं? 23 साल के हैं। उम्र मुबारक आपकी 23 साल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 23 साल है। तो आप कितने साल की हुई? 7 साल और 6 साल, 35 साल। हाँ, कितने साल की हुई? आप जो है वो 37 साल की हैं। अच्छा, 37 साल की, या फिर 38 साल की हैं आप। उस वक्त आपको जब चर्चा ये आपके कानों तक आया, तो आपने क्या किया? आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सामान तिजारत लेकर मुल्क शाम जाने की दरख्वास्त की, जिसे आपने कबूल कर लिया। इस दौरान सैयदा खदीजतुल कुबरा ने अपने गुलाम मैसरा को खुसूसी हिदायत की
کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی معاملے میں دخل اندازی نہ کرے۔ کتنی سمجھدار خاتون تھی آپ، یہ اندازہ کر لیں اس بات سے ہی کہ آپ کی کسی بھی معاملے میں دخل اندازی نہ کرے۔ اچھا ہم ایک بات کرتے ہیں، بڑی عام بات ہے کہ آپ جب کسی کو کوئی ذمہ داری دیتے ہیں نا تو اس کو اختیارات بھی دیا کریں۔ آپ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامان تجارت دیا نا تو فل اختیار بھی دے دیا آپ کو، یہ ہے کمال دانائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سامان تجارت میں بے حد برکت عطا فرمائی، نفع بھی پہلے سے دو گنا ہوا۔ تو چونکہ میسرہ دوران سفر قریب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق، معصومانہ سیرت کا تجربہ کر رہا تھا، معاملہ فہمی کا مشاہدہ کر چکا تھا، اسی لیے، اور وہ معجزات بھی، بہت سارے معجزات بھی دیکھے تھے، اسی لیے اس نے برملا اس کا اظہار کرتے ہوئے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو بتایا کہ آپ نہایت معاملہ فہم ہیں، تجربہ کار ہیں، خوش اخلاق ہیں، دیانت دار ہیں، امانت دار ہیں، شریف النفس ہیں اور مدبر انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس پہنچ کر تجارتی معاملات کا عمدہ حساب پیش کیا، جس سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بہت متاثر ہوئی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی پہلی جو شادی تھی وہ ابو حالہ ہند بن نباش تمیمی سے ہوئی تھی۔ یاد رکھیں، ابو حالہ، یہ بڑا مشہور نام ہے ابو حالہ، یاد رکھیں یہ سیدہ خدیجہ کا پہلا شوہر ہے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو آپ نے دوسری شادی عتیق نامی ایک مخزومی قبیلے کے ایک شخص سے شادی کی۔ کچھ عرصے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو دنیاوی معاملات سے دل برداشتہ ہو کر زیادہ وقت حرم کعبہ میں گزارتی تھیں آپ، جس کے باعث آپ کے مزاج مبارک میں تقدس اور شرافت مزید بڑھ گئی۔ قریش کے نامور اور صاحب ثروت سرداروں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام نکاح بھجوایا، لیکن ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے سب کو یکسر انکار کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار و عمل سے متاثر ہو کر آپ نے پیغام نکاح بھیجا، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ یوں یہ بابرکت نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر مکہ نہیں یہ شام سے واپسی پر 2 ماہ اور 25 دن کے بعد یہ منعقد ہوا۔ یعنی آپ شام سے سامان لے کے آئے تو 2 ماہ اور 25 دن، یعنی 3 ماہ کے قریب عرصہ اس کے بعد بھی لگا، کیونکہ آپ نے بھی اپنے بڑوں سے مشورہ کیا اور ان کو اپنے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اعتماد میں لیا، اس کے بعد ہی پھر یہ آگے جو ہے وہ یہ رشتہ ہوا ہے۔ اس وقت آپ کی عمر جو تھی وہ عمر مبارک آپ کی جو تھی وہ 40 برس تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور بعض میں 23 سال بھی آیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، یہ ایک دفعہ کیا ہوا، یہ کچھ صفات ہیں ان کی، کہ ایک دفعہ جبرائیل امین جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، آپ کے پاس حضرت خدیجہ ایک برتن لے کے آ رہی ہے جس میں کھانا ہے اور پانی ہے، جب وہ آ جائیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہہ دیں، اور یہ بھی خوشخبری سنا دیں کہ جنت میں ان کے لیے موتی کا ایک گھر بنا ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ واہ واہ واہ، ہاں کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ چونکہ یہ سلام کس نے دیا، یہ سلام دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام دیا نا، تو آپ اندازہ کریں نا کہ اللہ کا سلام ہے، رسول اللہ کا سلام ہے، حضرت جبرائیل کا سلام ہے، 3 سلام ہے۔ اور اس پہ آپ نے کیا جواب دیا، خوبصورت جواب دیا، ہم آگے حدیث میں جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کی کمال دانائی، نماز سے محبت کیا تھی کہ نماز کی فرضیت سے بھی پہلے آپ نماز ادا فرمایا کرتی تھی۔ جذبہ قربانی، آپ نے ساری دولت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں پر قربان کر دی، اپنی تمام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزار دی۔ ٹھیک، اچھا آپ نے خدمت میں گزار دی، اور آپ کے جود و سخا کا یہ عالم تھا کہ ایک بار قحط سالی اور مویشیوں کے ہلاک ہونے کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، تو آپ نے انہیں 40 بکریاں اور 1 اونٹ تحفتاً دے دیا۔ یہ طبقات الکبریٰ میں لکھا ہوا ہے۔ آپ کی خصوصیات کیا ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا۔ دیکھا آپ نے، یہ جملہ واقعی لکھا ہوا ہے، ایسے ہی لکھا ہوا ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا۔ اسی لیے یہ جو الاستیعاب ہے نا، یہ صحابہ کرام کے حالات پہ ہیں، صحابہ کرام کے جو حالات ہیں وہ اس کتاب میں لکھے گئے ہیں، الاستیعاب۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس 2 کتابیں اور بھی ہیں، 3۔ اچھا اب اس میں یہ جملہ آ گیا نا، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام آپ نے قبول کیا، آگے سب نے انہی سے نقل کیا کہ عورتوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا، عورتوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا۔ اس لیے میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں
کہ آپ یہ نہ کہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، بلکہ انسانوں میں، اس امت میں سب سے پہلا اسلام جو قبول کیا وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے قبول کیا تھا سب سے پہلے۔ دوسری خصوصیت، آپ کی حیات پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا۔ جب تک آپ حیات رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بھی نکاح نہیں کیا، حالانکہ عرب میں نکاحوں کا کتنا رواج تھا۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ آپ کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی خواتین آئیں، کتنی خواتین، منگنیاں کتنی زیادہ ہیں آپ دیکھیں گے، اور نکاح کتنے بے اس کے بعد ہوئے، لیکن ان کی زندگی میں کوئی نکاح نہیں آیا، کوئی منگنی نہیں ہے، کوئی شادی کا پیغام بھی نہیں ہے۔ یہ ہے آپ کے تعلق کی مضبوطی کا عالم۔ واہ واہ واہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم، جو کہ کس سے تھے، وہ حضرت ام حبیبہ سے تھے، وہ ماری قبطیہ سے تھے، اور اس کے علاوہ ساری اولاد جو تھی وہ آپ سے ہی تھی، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ تو آپ اولاد کو دیکھیں ذرا، جب آپ اولاد کو دیکھتے ہیں تو آپ کو والدین کی عظمت نظر آتی ہے اس میں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی اولاد کا عالم کیا ہے، ان کی شان کیا ہے۔ شان ام المومنین بزبان سید المرسلین، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ جب لوگوں نے میرا انکار کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائیں، اور جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، اور جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہیں تھا اس وقت خدیجہ نے مجھے اپنا سارا مال دے دیا، اور انہی کے شکم سے اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ آپ کا وصال کب ہوا؟ آپ کا وصال تقریباً 25 سال، نہیں، آپ 25 سال تو شریک حیات رہی۔ آپ کا وصال جو ہے بعثت کے یعنی اعلان نبوت کے 10 سال، 10ویں سال کے بعد، یعنی 50 سال کی عمر میں جو ہے وہ کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کے اس وقت ان کی حیات پاک تھی۔ 10 سال یہ رمضان مبارک میں ہوا آپ کا انتقال، اور آپ مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المعلا میں مدفون ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی قبر میں داخل ہوئے خود، اور دعائے خیر فرمائی۔ نماز جنازہ اس وقت تھا نہیں، اس لیے جو ہے وہ دعا فرمائی آپ نے، لیکن شرن اس کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے۔ بوقت وفات آپ کی عمر جو ہے 65 سال تھی، 64 بھی آیا ہے، 63 سال بھی آپ کی عمر مبارک کا آیا ہے کتابوں میں۔ آپ کی وفات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہیں۔ غمگین تو اس لیے تھے کہ آپ نے جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سے پہلے جو ہے وہ 3 دن پہلے حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، اس لیے آپ نے اس سال کو حزن کا سال یعنی غم کا سال، عام الحزن قرار دے دیا۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ سوگ ہمارے ہاں 3 دن کا ہوتا ہے، اور بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ تو سوگ نہیں دیکھا ہوگا آپ نے۔ لیکن ایک شوہر جو ہے وہ سوگ بنا رہا ہے، اور شوہر جو ہے وہ 1 سال جو ہے وہ سوگ میں آپ نے گزارا، تو یہ بہت بڑی بات ہے جی، بہت بڑی بات ہے۔ الحمد للہ تعالی۔ وعلیکم السلام نوید اباج۔ اچھا جی، یہ تو میں نے ختم کر دیا نوید اباج، آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے، یہاں تک آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ شروع والی باتیں بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو ان کے حوالے سے۔ ان کی زندگی سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں، بہت سارے سبق ملتے ہیں، چونکہ آپ رول ماڈل ہے ہمارے لیے، ہماری خواتین کے لیے، اور ازدواجی تعلقات کی بہتری کے لیے آپ کی زندگی جو ہے وہ بہت نمونہ ہے، بہت اعلیٰ نمونہ ہے۔ ایک آپ نے کیا کیا، جیسے یہاں کیا لکھا میں پڑھتا ہوں، یہاں سے پڑھتا ہوں کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 25 سال تک آپ کی جان نثار، اطاعت گزار، وفا شعار زوجہ محترمہ بن کر اس دنیا میں حیات رہی۔ واہ واہ واہ۔ اور ہجرت سے 3 سال قبل رمضان کی 10 تاریخ کو مکہ معظمہ میں رحلت فرمائی۔ ام المومنین کی حیات طیبہ خواتین اسلام کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے۔ بے شک ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے اسوہ طیبہ پر عمل پیرا ہو کر خواتین اسلام دارین کی فوز اور فلاح پا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے اسوہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کی زندگی میں آپ نے دیکھا کہ آپ نے کاروبار بھی کیا، ساتھ بھی دیا، ایسا نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ گھر کو جو ہے وہ جیل سمجھتے ہیں ہماری خواتین، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ آپ نے وہ سارے کام کیے جو کہ ایک خاتون جو ہے وہ اعلیٰ طرح کے کر سکتی تھی، آپ نے وہ سارے کام کیے، اور رول ماڈل ہے ہم سب کے لیے، ہماری تو ماں ہیں، اور ان کی زندگی میں خواتین کے لیے جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ سبق چھپے ہوئے ہیں۔ یہ میں نے ویسے 2 3 لکھے، لیکن اگر آپ بیٹھ جائیں اور ان کی زندگی کو پڑھنا شروع کریں تو پھر آپ کو بہت مزہ آئے گا۔
اور بہت سارے آپ کو جو ہے آپ کے راستے کھل جائیں گے اور مشکلات ختم ہو جائیں گی آپ کی۔ ایک یہ کتاب ہے، ایک یہ کتاب ہے، اور ایک یہ کتاب ہے۔ یہ ساری کتابیں ہی شاندار ہیں۔ میں ذرا کچھ تھوڑا سا حدیث سے پہلے ایک دو باتیں اور بھی پڑھنا چاہوں گا یہاں سے، کہ حضور شیخ الاسلام کیا لکھتے ہیں ان کے بارے میں۔ یہ قرآنی فلسفہ ازدواج، شادی کا جو ہوتا ہے بندھن ہے، اس کا فلسفہ کیا فرمایا قرآن مجید میں۔ قرآن حکیم نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا زوج جوڑا قرار دے دیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور نیز اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون پاؤ۔ جوڑے اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ سکون پائے ایک دوسرے سے۔ سکون سکون کیسے آئے گا؟ سکون تو بھی نہیں آ سکتا کہ ہم لوگوں نے رول ماڈل نہیں بنایا نا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو رول ماڈل نہیں بنایا۔ ایک وجہ تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے آج نا، کہ ہماری اسی وجہ سے جو ہے ہماری جو ہے وہ سکون کا باعث نہیں ہمارے جوڑے، کیونکہ ہم نے جو ہے رول ماڈل کسی ایسے کو بنایا ہوا ہے جو کہ آلریڈی خود ان کی زندگی بڑی تباہ و برباد ہے۔ ٹی وی پہ آ کر اور یہ ان کی یہاں دکھا کے ہمیں سوشل میڈیا پہ وہ چیزیں آپ نے نہیں دیکھنی۔ روبینہ باجی آپ ہیں تو صحیح، باجی ذرا کیمرہ میں بند کر دیتا ہوں۔ اچھا جی، اچھا، تو رول ماڈل جو ہے وہ ہم نے بنایا ہی نہیں، ان کو جن کو بنانے کا ہمیں حکم تھا وہ ہم نے دیکھا ہی نہیں، اسی لیے تو ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ سکون نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں نے جوڑے اس لیے بنائے تاکہ تم لوگوں کے جو ہے سکون پاؤ ایک دوسرے سے، اور تمہارے درمیان یعنی میاں بیوی محبت اور ہمدردی پیدا کرا دی، میں نے کرا دی ہے کہ ایک بیوی اور میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے محبت کا، شفقت کا، ہمدردی کا، وہ میں نے ڈالا ہے تمہارے دلوں میں۔ اب ہم اس کو جگہ نہیں دیتے اپنے دلوں میں۔ اس آیت کریمہ میں لتسکنوا الیہا کے الفاظ سے جو فلسفہ اور حکمت بیان فرمایا گیا ہے وہ کیا ہے کہ اس کی روح سے مرد اور عورت کے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کا بڑا مقصد یہ ہے کہ ان دونوں کا وجود ایک دوسرے کے لیے سرچشمہ سکون اور راحت اور طمانینت ہو۔ گویا شادی کے پیچھے یہ مقصدیت کار فرما ہے کہ ایک معاشرے میں مسائل، پریشانیوں، رنج و آلام کی بھرمار ہے، میاں بیوی کا ازدواجی تعلق ایک دوسرے کے دکھوں کا مداوا اور سکون اور آرام پر منتج ہو، اور یہ دنیا ایک جنت ارضی کا نمونہ بن جائے۔ یہ جنت بن جائے، گھر تمہارا جنت بن جائے۔ یہ مقصد تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب زن اور شوہر کا باہمی تعلق محبت، مودت، اعتماد، وفاداری بشرط استواری پر مبنی ہو۔ ایک دوسرے کی ذات میں سکون اور طمانینت کی تلاش اسلام میں نہ صرف یہ کہ ضروری ہے بلکہ عین منشأ ازدواج ہے۔ شادی کا تعلق آپ نے دیکھا نا، ایک دوسرے سے سکون چاہنا اور ایک دوسرے میں سکون تلاش کرنا، یہی تو قرآن کا حکم ہے اور یہی منشا بیان کیا گیا ہے۔ نکاح ایک مقدس عہد نامہ ہے جس کی پابندی دونوں فریق کے لیے لازمی اور ابدی ہے۔ یہاں یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ رشتہ ازدواج تعلق باللہ سے خارج نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، خدا کی ذات کے ساتھ تعلق بندگی، عشق الہی کا رشتہ کسی حالت میں کمزور نہیں پڑنا چاہیے۔ میاں بیوی کے درمیان محبت، مودت کا تعلق بہرحال رضا الہی کے تابع ہونے سے ہی زندگی دائمی سکون اور راحت کا گہوارہ بنتی ہے۔ رضا الہی ہی وہ محور جس پر ہماری زندگی کے تمام اعمال اور افعال کا دار و مدار ہوتا ہے، اور اسی سے صرف نظر کرنے سے بیوی بچوں کی محبت اور گھریلو احوال میں دلچسپی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی بجاو آوری کی میں کوتاہی کا موجب بنتی ہے۔ بعض اوقات یہ امتحان ہے، یہ اولاد ہمارے لیے امتحان ہوتا ہے، تو آپ نے اتنا نہیں ڈوب جانا ہوتا۔ ہر چیز کی جو ہے نا افراد بھی اچھی نہیں، تفرید بھی اچھی نہیں، تو کہ کیا ہوگا کہ آپ جب اس میں ڈوب جاتے ہیں، بچوں کے لیے ان کی محبت میں ڈوب جاتے ہیں، تو آپ حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ خود ہی یہ ایک رکھا ہوا ہے، ایک ماحول رکھا ہے کہ محبت اور ہمدردی کا تعلق رکھا ہے۔ تو اگر آپ کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ جیسی زوجہ محترمہ آپ کو مل گئی
تو آپ نے کیا دیکھا کہ آپ نے وہ جو مشن تھا وہ کامیاب ہو گیا، اور وہ زندگی 25 سال تک آپ کی ایسے استوار رہی، ایک ساتھ رہی کہ درمیان میں کوئی ایک بھی آپ نے کوئی کال نہیں سنا ہوگا کہ کوئی منگنی کا پیغام آیا ہو، رشتے کا پیغام آیا ہو، یا آپ نے کبھی چھیڑنے کے لیے بھی کوئی بات کی ہو، نہ انہوں نے کوئی ایسا کہا کہ اب میں نہیں ہوں تو میں آپ کے لیے دوسری شادی کر دیتی ہوں، آپ کی دوسرا نکاح کر دیتی ہوں، کوئی نہیں آیا۔ ایسا تعلق ان کا، مضبوط تعلق ہے ان کا آپس میں، تو یہ تعلق پھر پیدا ہو جاتا ہے۔ ورنہ ہم بیوی بچوں میں پڑھ کے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ تمہاری اولاد جو ہے تمہارے لیے آزمائش ہے، تو تم نے اللہ رسول کی محبت کو سب سے اوپر رکھنا ہے، اور ان ساری محبتوں کو آپ نے اللہ اور رسول کی محبت کے تابع بنانا ہے۔ آپ کی محبت والدین سے بھی ہے، دیکھو نہ صرف بیوی بلکہ والدین کی محبت جو آپ کے دل میں ہوتی ہے سب سے اعلیٰ ہوتی ہے، بچوں کی محبت ہوتی ہے، میاں بیوی کی محبت ہے، وہ سب محبتیں اللہ رسول کے محبت کے تابع ہوں، انہی کے لیے ہو۔ آپ والدین کا احترام کرتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے والدین کے ساتھ یہ حسن سلوک کر رہا ہوں میں، اور میں اگر اپنی بیوی کو اس کے منہ میں لقمہ دے رہا ہوں، اپنے بچوں کے لیے روزی کما رہا ہوں گرمی میں سردی میں، اور صبح و شام لگا ہوا ہوں، تو یہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں میں۔ جب آپ اللہ 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 کی رضا کی بات کریں گے تو آپ کے دماغ اور دل میں یہ بات راسخ ہو جائے گی کہ ان سب تعلق کا جو اصل محور ہے وہ اللہ رسول کی محبت ہے، اس لیے پھر آپ اس سے نہیں نکلتے، اور آپ کے جو ہے وہ متوازن رہتا ہے، اور اس میں ایک بیلنس ہوتا ہے۔ ورنہ لوگ جو ہے وہ غرق و تباہ ہو جاتے ہیں کہ وہ حرام کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اور یہی بیوی بچے جو ہے انسان کو دوزخ میں داخل کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث پاک سے میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اچھا، یہاں پہ ہم چونکہ زیادہ یہ بات نہیں پڑھنا چاہتے تو ایسے بات آ گئی۔ اب یہاں کیا ہوا کہ احسان کا بدلہ احسان، کیا خوبصورت عنوان دیا ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور فروغ دعوت اسلام کے لیے جس ایثار کیشی اور بے نفسی کا ثبوت دیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس کا صلہ اور جزا جو اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں عطا ہوا وہ قرآنی ارشاد کی روح سے دنیاوی اور اخروی زندگی میں انہی کا حصہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور اللہ کا احسان کا بدلہ بھی احسان کے سوا کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ کوئی اور ہے کیا؟ کچھ نہیں، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ببرکات اور ان کی صفات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر محبت اور شیفتی تھی۔ اچھا جی، اس قدر محبت اور شیفتگی تھی کہ ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیمرے ایک منٹ صبر کریں، یہ کیمرے دیکھیے، کیمرہ نہ آن کیا کریں، ٹھیک ہے، اپنے خیال رکھا کریں، مائک بھی آن نہ رکھیں۔ اچھا جی، اچھا، آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی اور تعلق آپ کی مضبوط تھی، ان کی زندگی میں آپ نے دوسری شادی نہیں کی، اور 25 سالہ ازدواجی زندگی میں وہ بلا شرکت غیر حق کے رفاقت ادا کرتی رہی۔ اللہ اکبر۔ سیرت ابن حشام نے کیا لکھا، وہ کہتے ہیں یہ وہ پہلی عورت تھی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کی زندگی میں آپ نے کوئی دوسرا عقد نہیں کیا، یہاں تک کہ وہ انتقال کر گئی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں سیدہ عائشہ سے متعدد روایات کتب احادیث میں درج ہیں، جو ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تھوڑی بہت۔ وہ فرماتی ہیں کہ مجھے اپنی زندگی میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے زیادہ کسی اور خاتون کی قسمت پر رشک نہیں آیا، حالانکہ میں نے انہیں سبحان کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، اور وہ میری اللہ۔ زندگی سے بہت پہلے وفات پا چکی تھی۔ یہ روایت ان کی اپنے الفاظ میں ملاحظہ کیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں کرتی جتنا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر، حالانکہ وہ میرے نکاح سے پہلے ہی وفات پا چکی تھی، لیکن میں آپ کو ان کا ذکر فرماتے ہوئے سنتی تھی، اور کثرت سے آپ ذکر کیا کرتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے نا، آپ نے فرمایا کہ جس کا ذکر کیا جائے کثرت سے، اصل میں یہ محبت کی علامت ہوتی ہے کہ جس سے آپ کو محبت ہو اس کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حیات ظاہری کے آخری ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر اس کثرت سے فرمایا کرتے کہ بارہا ایسا ہوتا کہ میں رشک آمیز جذبات کی شدت سے مغلوب ہو جاتی،
اور بعض اوقات تقاضۂ طبعی سے مجبور ہو کر گلا کرتی تھی میں، اور بعد میں مجھے اس کا دکھ بھی ہوتا۔ ایک روایت میں ہے ایک دفعہ جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماضی کی بیتی ہوئی یادوں کا ذکر کر رہے تھے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر اس کثرت سے درمیان میں آیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بے اختیار کہنے لگی کہ کیا خدیجہ کے سوا کوئی عورت ہی نہیں؟ جیسے خواتین کہتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، بعض اوقات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دیتی کہ دنیا میں خدیجہ کے سوا کوئی عورت ہی نہیں، یعنی آپ اتنی کثرت سے اس کا ذکر فرماتے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ حق بات یہ ہے کہ جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا ہی کہہ سکتی تھی آقا، یہ حق بات تھی نا تو انہوں نے کر دی۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے بیوی ہونے کے ناطے انہیں اپنے قلبی محسوسات کے اظہار کا حق حاصل تھا۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے یہ، واہ 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 واہ، کتنا پیارا جملہ لکھا ہے۔ ازدواجی زندگی کے یہ متنوع اور یعنی مختلف مظاہر بشریت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، غیرت کھا جاتی ہیں، اور ان میں کوئی خلاف معمول انہونی بات نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روحانی، عرفانی، لاہوتی زندگی سے نہیں بلکہ بشری لوازمات سے بھی تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی بات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں جواب دیا، اب ذرا سنیے گا۔ آپ نے فرمایا وہ ایسی تھی اور اس سے میری اولاد ہے۔ وہ ایسی تھی، ایسی تھی، تفصیل سے بھی ذکر آئے گا کہ وہ کیسی تھی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت خدیجہ کا ان کے احسانات کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے جو انہوں نے اعلان نبوت کے بعد آپ پر فروغ اسلام کے لیے کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی بڑا اجر عطا فرمایا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جبرائیل امین ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، یہ خدیجہ ایک برتن لے کر آ رہی ہے جس میں سالن اور کھانا ہے، جب وہ آپ کے پاس آئیں تو اس کے رب اور میری طرف سے اس کو سلام کہیں، اور جنت میں ایک ایسے گھر کی خوشخبری دیں جو کھوکھلے موتی سے ہے، اس میں نہ شور ہے نہ کوئی رنج ہوگا، دکھ بھی نہیں ہے اس میں، ایسا گھر ہوگا۔ واہ 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 واہ۔ اچھا جی، قلبی تعلق کا عالم کیا تھا؟ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جانور ذبح فرماتے تو اس کا گوشت بڑے اہتمام کے ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کے گھر پہنچاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بکری ذبح کرتے تو فرماتے اس کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کی طرف بھیج دو۔ یہ بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ یہ کون سی حدیث پاک ہے؟ یہ کہاں کی ہے؟ یہ مشکاۃ شریف سے لی ہے انہوں نے، یہ صحیح حدیث پاک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گھر میں کبھی گوشت پکا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تناول فرمانے سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں کو نہ بھجوایا ہو۔ ان کی وفات کے سال ہر سال بعد جب قلبی وابستگی اور تعلق کا یہ عالم تھا تو ان کی زندگی میں محبت کا والہانہ پن نہ جانے کس درجے کا ہوگا۔ واہ 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 واہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی یاد کس قدر سمائی ہوئی تھی، اس کا اندازہ ایک حدیث پاک سے سنیے گا۔ واہ واہ۔ روایت میں یوں مذکور ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی ایک بہن ہے حالہ، آپ کی بیٹی کا نام بھی حالہ ہے، یہ بھی یاد رکھیے، آپ کی بیٹی کا نام بھی حالہ ہے اور آپ کی بہن کا نام بھی حالہ ہے، حالہ بن خویلد۔ ان کی آواز حضرت خدیجہ سے کافی مشابہ تھی۔ وہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مدینہ تشریف لائیں اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت چاہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کی آواز سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے اختیار حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی یاد آ گئی، اور وہی زمانہ آنکھوں میں پھر گیا جب وہ زندہ تھی۔ ایک عجیب کیفیت آپ پر طاری ہو گئی، وہ اندر آئی تو انہیں دیکھ کر آپ بے ساختہ فرمانے لگے، او خدایا یہ تو حالہ ہے، ایک لمحے کے لیے میں یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ خدیجہ آ گئی۔ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہے، خدایا یہ تو حالہ ہے، کام پٹے کہتے ہیں، کام فرتا، کام پٹے آپ، اور آپ نے کہا او خدایا یہ تو حالہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے حضرت خدیجہ کی یاد آخری وقت تک محو نہ ہو سکی، اسے کوئی بشری کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ عین تقاضۂ فطرت ہے۔
اور ارشاد قرآنی لتسکنو الیہا کے عین مطابق ہے، منشاء خداوندی بھی ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے محبت مودت کا رشتہ ان کی وفات کے بعد بھی قائم رہا، اور ان کی یاد آخر وقت تک نہاخانہ دل میں موجود رہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک یہ بھی سن لیں اردو میں، پھر عربی میں سناتا ہوں آپ کو، کہ ایک دفعہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو شدت سے یاد فرما رہے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سرخ رخساروں والی بوڑھیا کو آج تک نہیں بھولے، حالانکہ اسے فوت ہوئے ایک زمانہ بیت چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے کہیں بہتر بیوی اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ کو عطا کر دی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان یہ ناز اور انداز اور لاڈ کی بات تھی جسے حضرت عائشہ ہی کہہ سکتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کبھی خادر اور رنجیدہ نہ ہوئے۔ آپ نے حضرت عائشہ کو جو جواب مرحمت فرمایا، اسے امام اسقلانی نے، ابن حجر نے اور امام بخاری سمیت متعدد ائمہ نے نقل کیا ہے۔ اے عائشہ، آپ نے فرمایا، اے عائشہ، اس دنیا میں خدیجہ کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ میرے اعلان نبوت کے بعد جب تمام دنیائے کفر اور شرک میری رسالت کا انکار کر رہی تھی، خدیجہ ہی وہ واحد ہستی تھی جو مجھ پر ایمان لائی۔ جب میرا کوئی ذرع معاش نہ تھا اور تجارتی کاروبار نبوت اور رسالت کی ذمہ داریوں کی وجہ سے ٹھپ ہو چکا تھا، یہ خدیجہ ہی تو تھی جنہوں نے اپنے مال سے میری مدد کی اور فریضہ نبوت کی بجا آوری میں میری تائید اور حمایت کی۔ پھر فرمایا، یہ خدیجہ ہی تو تھی جنہیں اللہ نے میری اولاد کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ اشارہ 4 بیٹیوں اور 4 بیٹوں پر مشتمل اولاد کی طرف تھا، جن میں سوائے ایک بیٹے ابراہیم کے باقی سب خدیجہ کے بدن سے متولد ہوئے تھے۔ بس یہ بہت پیاری احادیث ہے، اور یہ سارا واقعہ آپ نے بہت، یہ کتاب میں آپ کو بھیج رہا ہوں آج ہی۔ آپ نے دیکھا نا کتنی پیاری کتاب لکھی گئی ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، 50 صفحات کی ہے۔ آپ پڑھیں گے تو آپ کو واقعی بہت مزہ آئے گا۔ جیسے زینب کے ہار کا واقعہ ہے، جنگ بدر کا واقعہ، یہ ضرور پڑھیے گا، بہت خوبصورت واقعہ ہے۔ اور شروع سے یہ میں نے کتاب آپ کو 40 نمبر صفحے سے شروع کی ہے۔ شروع میں آپ کے جو ہے نا بہت خوبصورت سے، لازم بات ہے، حضور شیخ الاسلام یہ جو شروع کی کتابیں ہیں یہ خود اپنے ہاتھ مبارک سے لکھی ہے آپ نے، تو اس میں آپ کو وہ چاشنی ملے گی، آپ کو خطابت کا انداز بھی ملے گا آپ کو، اور بہت مزہ آئے گا آپ کو یہ پڑھ کے۔ آپ کو ایسے لگے گا جیسے آیت پہلی دفعہ سن رہے ہیں، شاید یہ حدیث پہلی دفعہ سن رہے ہیں، ایسے آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، ایک یہ کتاب ہے، یہ ساری ان میں تمام امہات المومنین کا ذکر ہے۔ العقد السمین، یہ نام ذرا اب دیکھیے۔ دیکھیں یا العقد السمین کے نام سے اس کا مطلب ہوتا ہے قیمتی ہار۔ العقد، عقد کا مطلب ہوتا ہے ہار، اور سمین کا مطلب ہوتا ہے قیمتی، قیمتی ہار حدیث کا جمع کیا ہے اس کتاب میں۔ اور یہ کیا ہے؟ مناقب امہات المومنین میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، یہ خوبصورت ہار جمع کیا گیا ہے۔ تو یہ بھی بہت آسان ہے، آپ دیکھیے گا تو زبر زیر کے ساتھ آپ کو یہ دیکھیں، میں لسٹ دکھاؤں آپ کو، بلکہ قریب کر دوں میں آپ کا، یہ دیکھیں، یہ شروع میں سب سے پہلے جو مناقب، سب سے پہلا جو نام ہے وہ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ یہ نام بھی دیکھو، بعض اوقات نام صحیح نہیں پکارتے نا، میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ نام کا کیا معنی ہے اور کیا اس کی خاصیت ہے۔ یہ لفظ ہے خدیجہ، خدیجہ نام لکھا ہوا ہے۔ اچھا، میں خدیجہ کا میں نے نہیں بتایا آپ کو، خدیجہ جو ہے، خدیجہ، یہ ہم جب کسی نام کو چھوٹا کرتے ہیں، چھوٹا ظاہر کرتے ہیں، اس کے لیے شروع کے حرف پہ پیش لگا دیتے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں حسن، تو حسن جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، اور اس کے ہا کے اوپر پیش لگا دو تو حسین بن جائے گا، وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ اور دونوں کو ملاتے ہیں، حسن اور حسین کو ملاتے ہیں تو بن جاتا ہے حسنین، حسنین، یعنی 2 حسن، 2 اچھے، 2 نیک۔ اب سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ نام یعنی یہ ایسے چلتا ہے، جب 2 ہوتے ہیں تو ہم لوگ آخر میں یا نون لگاتے ہیں عربی میں۔ جیسے ایک حرم ہے مکہ کا اور ایک حرم ہے مدینہ منورہ کا، دونوں حرم ملاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حرمین، آخر میں یا نون آتا ہے۔ ایک آپ کے والد ہوتے ہیں، ایک والدہ ہوتی ہے، تو آپ جب والد اور والدہ ملتی ہیں آپس میں تو ہم کہتے ہیں والدین۔ اسی طرح 2 جوتوں کو نعلین بولتے ہیں۔ اور زوجین، زوجین کا مطلب ہے میاں بیوی، 2 زوج ہیں، دوسرے کے لیے جوڑا ہے۔ تو میں کیا کہتا ہوں، حسین کا بتا رہا تھا آپ کو کہ حسین ہو یا خدیجہ ہو، اگر بچی ہوتی ہے نا، کوئی لڑکی بچی چھوٹی ہے تو اس کو خدیجہ کہہ سکتے ہیں، خدیجہ اس کا نام رکھ سکتے ہیں۔ جب وہ بڑی ہو جاتی ہے تو خدیجہ نام ٹھیک ہے، اس کا خدیجہ نام رکھیں اس کا۔ تو پہلا ذکر جو ہے وہ ان کے مناقب کا ہے،
اس کے بعد سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا ہے، اس کے بعد پھر حفصہ کا ترتیب کے ساتھ ہے۔ ساری جو ہے وہ احادیث جتنی بھی وارد ہوئی ہیں وہ تمام یہاں پہ آپ کو زبر زیر کے ساتھ آپ کو یہاں مل جاتی ہیں۔ یہاں پہلی حدیث پاک میں سعادت حاصل کر رہا ہوں پڑھنے کی۔ آپ نے یہ بھی اب دیکھیں کتنی عجیب بات کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے جو سب سے زیادہ رشک کھاتی وہ کون تھی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ۔ وہ سنتی تھی آپ کی تعریفات صفات سنتی تھی بہت زیادہ، اور اب خود یہ بھی آپ کی دیکھو نا، یہ تھے وہ لوگ، سچے لوگ تھے، سچے اور نکھرے خوبصورت صاف ستھرا اندر باہر شیشے کی طرح سفید خوبصورت لوگ، نکھرے لوگ، یہ لوگ تھے۔ اپنی ہر بات شیئر کی ہے، دین سمجھ کے شیئر کی ہے کہ یہ دین کی بات ہے، لوگوں کے گھر اس سے جناب اچھے ہوں گے، لوگوں کے گھر بنیں گے، ان کے رشتے مضبوط ہوں گے، میاں بیوی کے رشتے مضبوط ہوں گے۔ سیدہ عائشہ نے ساری باتیں سنا دی آپ کو، ساری باتیں سنا دی آپ کو، گھر کی باتیں، وہ جو میاں بیوی کے درمیان کے جو بالکل باریک باتیں تھی وہ بھی آپ نے جو ہے خوبصورت انداز سے، خوبصورت الفاظ میں آپ نے جو ہے امت کو عطا کر دی آپ نے۔ ہم تو یہ ساری امت جو ہے سیدہ عائشہ کے جو ہے وہ ہم مقروض ہیں، ان کے احسان مند ہیں ہم سارے کے سارے، انہوں نے احسان کیا ہے سب پہ۔ تو سیدہ عائشہ جو ہے وہ آپ احادیث دیکھیں گے سیدہ خدیجہ کی شان میں تو آپ کو سیدہ عائشہ ملے گی، آپ دیکھیں گے سیدہ عائشہ آپ کو ملیں گی ان کی صفات کے بارے میں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اعلیٰ سے اعلیٰ فرمائے، اور ہماری بہن بیٹیوں کو ان کی خدمت کا موقع عطا فرمائے آخرت میں، ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں قالت ما غرت على امرأة للنبی ما غرت على خدیجہ۔ سیدہ عائشہ خود فرماتی ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں کرتی جتنا حضرت خدیجۃ الکبریٰ پہ کرتی تھی۔ حلقت قبل ان یتزوجنی، آپ کا وصال پاک ہو چکا تھا جب میری شادی ہوئی تھی۔ لما کنت اسمعہ یذکرھا، یہ جو میری غیرت تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ میں بہت زیادہ آپ کا ذکر سنا کرتی تھی۔ یہ ہے وہ محبت شوہر کے دل میں جو بیوی کر جاتی ہے، اور جو بیوی فوت ہو جائے یاد رکھیں اور اس کا شوہر اس سے راضی ہو وہ جنتی ہے۔ یہ حدیث پاک بھی میں نے آپ کو سنائی تھی، منہاج السوی سے سنائی تھی آپ کو یہ حدیث پاک، کہ جو خاتون فوت ہو جائے اور اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنتی ہے، جنتی ہے۔ یہ جنت جو ہے اتنی، دیکھو نا اللہ پاک کیسے فضل کرتا ہے انسان پہ، تو یہ بیوی کے لیے ایسا ہے۔ دیکھو یہ بیوی ہے جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سال ہر سال تک کر رہے ہیں، اور اگلے جو ہے وہ اگلے جو آگے آنے والی بیوی ہے وہ اس کا تذکرہ کر رہی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ مجھے ذکر یعنی اتنا کثرت سے ذکر ہوتا تھا کہ مجھے جو ہے اس پہ رشک آنا شروع ہو گیا، حالانکہ وہ میرے نکاح سے پہلے ہی وفات پا چکی تھی۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ وَأَمَرَهُ اللَّهُ أَن يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ مِّن قَصَبٍ، اللہ پاک نے اللہ کے رسول کو حکم دیا کہ وہ انہیں خوشخبری سنا دے ایک ایسے گھر کی جو موتیوں سے بنا ہوگا۔ اچھا وَإِن كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ، جب بھی آپ کوئی بکری ذبح فرماتے، جب کبھی بھی، فَيُهْدِي فِي خَلَائِلِهَا، ان کے جو خلیل تھے، جو دوست احباب تھے، سہیلیاں ہوتی تھیں، ان میں آپ جو ہے وہ ان کو ہدیہ کرتے، ان کو تحفہ بیچتے آپ۔ ما یسعہن، جتنا بھی ان کو کفایت کرتا اتنا ہی بیچتے آپ، اندازہ کریں آپ۔ ایک دوسرے حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں ترجمہ پڑھتا ہوں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل آ کر عرض گزار ہوئے، یہ متفق علیہ حدیث پاک ہے، یاد رکھیں۔ یا رسول اللہ، یہ خدیجہ ہے جو ایک برتن لے کر آ رہی ہے جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہیے، اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجئے جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ ایک یہ حدیث پاک ہو گئی۔ حضرت اسماعیل سے مروی ہے، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ الکبریٰ کو بشارت دی تھی؟ انہوں نے جواب دیا ہاں، آپ نے انہیں جنت میں ایسے محل کی بشارت دی تھی جو موتیوں سے بنا ہوگا اور اس میں نہ شور و غل ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ حضرت علی شیر خدا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم ہے، مریم، اللہ اکبر، اور اسی طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت خدیجہ ہے، اللہ اکبر۔ یہ متفق علیہ حدیث بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت خدیجہ کی ایک بہن تھی حالہ بنت خویلد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی گھر کے باہر سے، تو آپ اسے حضرت خدیجہ الکبریٰ سمجھے،
کا اجازت طلب کرنا سمجھ گئے آپ کچھ لرز براندام سے ہو گئے۔ پھر فرمایا خدایا یہ تو حالہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ مجھے رشک ہوا، پس میں عرض گزار ہوئی کہ آپ قریش کی ایک سرخ رخساروں والی بڑھیا کو اتنا یاد فرماتے رہتے ہیں جنہیں فوت ہوئے بھی ایک زمانہ بیت گیا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کا نعم البدل کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو بدلہ تو دیتا ہے، کسی چیز کا بدل دے دیتا ہے، لیکن وہ اچھا ہوتا ہے پہلے سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو ان کا نعم البدل عطا نہیں فرما دیا تھا، یعنی یہ فرما دیا ہے، یعنی کہ اس پہ آپ نے کیا جواب دیا وہ آگے آ رہا ہے، لیکن یہاں تک کیا ہے متفق علیہ حدیث پاک۔ سیدہ عائشہ ہی فرماتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ پر اتنا رشک نہیں آیا۔ آگے پھر وہی ساری احادیث آ رہی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے، وہی حدیث پاک ہے، اس میں بھی آپ نے یہی کیا کہ آپ اس کا ذکر کثرت سے فرماتے، بکری ذبح کرتے تو آپ ان کی سہیلیوں کو بھیج دیا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے عرض کر ہی دیا کہ آپ اتنا زیادہ کیوں کرتے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا، واہ واہ واہ، یہ حدیث پاک دیکھو، یہ والی فرمایا فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد رزقت حبها، خدیجہ کی محبت مجھے رزق کی طرح عطا کی گئی ہے، میرے دل میں اتاری گئی ہے خدیجہ کی محبت، اللہ نے اتاری ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ مسلم شریف کی صحیح حدیث سے پاک بتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آپ یہی بات کہ آپ کی موجودگی میں جو ہے ان نے شادی نہیں کی 25 سال تک، جب تک آپ حیات رہی ہیں آپ نے شادی نہیں کی، کوئی نکاح نہیں کیا آپ نے، ان کے انتقال سے پہلے کوئی بھی نہیں کیا۔ اسی طرح آپ نے پھر وہی بات کی کہ آپ کی کثرت ذکر کی وجہ سے جو ہے وہ میں غیرت کھا جاتی تھی، اور وما رأیتها قط، میں نے ان کو ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا تھا، ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن میں رشک کھاتی تھی کہ ان کا ذکر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بثلاث سنین لما کنت اسمع ہوں۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، یہ ہاں یہ وہی حدیث پاک ہے، یہ اسی معنی میں ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد کون سی بات ہے، یہ دیکھیں، یہ حدیث پاک دیکھیں ذرا، یہ صحیح حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، جس میں حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اتباع اور اقتداء کرنے کے لیے 4 عورتیں ہی کافی ہیں اس امت کی خواتین کو: مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کی بیوی آسیہ سلام اللہ علیہا۔ یہ 4 خواتین ہیں اس امت کی خواتین کے لیے کامل نمونہ، مثالی نمونہ، چاہے ماں کی صورت میں دیکھنا ہو آپ نے، چاہے بیوی کی صورت میں دیکھنا ہو آپ نے، یا چاہے ایک دیندار اور شرافت دار خاتون کی مثال دیکھنی ہو آپ نے، یا خواتین جو آج کل جو خواتین تجارت کر رہی ہیں گھر بیٹھ کے پردے میں، وہ ان کے لیے کتنی خوبصورت مثال ہے یہ۔ اسی طرح جو ہے آگے حدیث میں بھی جو ہے اسی طرح کی بات آ رہی ہے، وہ ہار والا واقعہ جو بڑا مشہور ہے، میں یہاں سے ذکر کر دیتا ہوں چونکہ یہ ابو داود اور مسند احمد بن حنبل کی جو ہے وہ روایت کریمہ ہے، میں آپ کو سناتا ہوں تھوڑا سی۔ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب مکہ مکرمہ والوں نے اپنے قیدیوں کا فدیہ بھیجا، یہ قیدی کہاں آئے تھے، غزوہ بدر میں آئے تھے، تو حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو العاص کے، یعنی ان کے شوہر تھے ابو العاص، ان کے فدیہ میں مال بھیجا، جس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وہ ہار بھی تھا جو انہیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی طرف سے جہیز میں ملا تھا، اپنی بیٹی کو ملا تھا۔ حضرت ابو العاص سے ان کی شادی ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرط غم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی رقت طاری ہو گئی۔ فرمایا اگر تم مناسب سمجھو اے صحابہ تو اس حضرت زینب کے قیدی کو، شوہر کو چھوڑ دیا جائے اور اس کا مال اسے واپس کر دیا جائے۔ لوگوں نے اس بات میں جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابو العاص سے عہد و پیمان لیا کہ زینب کو آنے سے نہیں روکے گا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور ایک انصاری کو بھیجا کہ تم یعجج کیا مکان ہے، ایک منٹ میں نام دیکھوں، یہ کیا ہے، لفظ ہے اللہ اکبر، اللہ یعجج کے مقام پر رہنا یہاں تک کہ زینب تمہارے پاس آ پہنچے، بس اسے ساتھ لے کر یہاں آ پہنچا۔ دیکھا ہم نے کیا فدیہ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری بیٹی زینب جو ہے اس کو میرے پاس بھیج دے، یہ فدیہ ہے، جاؤ ابلاس کو بھیجا اور ساتھ صحابہ کرام بھیج دیے۔
اچھا ایک تو یہ ہو گیا نا، اب وہ سلام کا ذرا جواب سنیے گا جو حضرت امام نسائی نے جو ہے وہ روایت کیا ہے، ٹھیک ہے جی، سنن کبریٰ میں، اور امام حاکم نے مستدرک میں اس کو روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت انس نے کیا روایت کیا، کہتے ہیں کہ جاء جبریل الی النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے حضرت جبرائیل جو ہے وہ حاضر ہوئے اور عرض کیا، کیا اس وقت کیا کر رہے تھے؟ خدیجہ جو تھی وہ ان کے پاس تھی، دیکھا پاس تھی، یہاں اس حدیث میں لکھا ہوا ہے، اور تو انہوں نے کیا کہا، ان اللہ یقرئ خدیجۃ السلام، اللہ جل شانہ جو ہے خدیجہ پر سلام کہہ رہے ہیں۔ فقالت، تو سیدہ خدیجہ نے جواب دیا، ان اللہ هو السلام، سلام تو خود اللہ تعالی ہے، یقیناً ساری سلامتی تو اللہ کی طرف سے، وعلی جبریل السلام، اور جبریل پر بھی سلام ہو، سلام پہنچایا، وعلیک السلام، اور تم پر بھی سلام ہو اے میرے حبیب، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے دیکھا کتنی سمجھدار خاتون، کتنی دانا، کہ اتنا پیارا جواب دیا ہے کہ آپ نے اللہ کے سلام کے جواب دیا، جبرائیل کے سلام کا بھی جواب دیا چونکہ یہ پہنچانے والے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ نے سلام کا جواب دیا، اور اتنے پیار سے، ایسا نہیں کہا کہ وعلیک السلام، تم پر بھی سلام ہو اے اللہ، کیونکہ ساری سلامتی تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام ادخلنا دارک دار السلام، یہ سارا کچھ وہاں سے تھا۔ کیا خوبصورت، واہ، بہت پیاری بات۔ اسی طرح وہی حدیث پاک دوبارہ آ گئی کہ 4 خواتین ہیں، ٹھیک ہے جی، فرمایا کہ یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں، حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مزاحم جو کہ فرعون کی بیوی تھی، اور حضرت مریم بنت عمران، اس حدیث کو بھی روایت کیا گیا ہے صحیح سند کے ساتھ۔ اسی طرح السلام علیکم جی۔ یہ حضرت زہری جو ہے ان کی روایت ہے، اور انہوں نے جملہ استعمال کیا جو میں آپ کو بار بار بتا رہا تھا، یہ دیکھو، کانت خدیجہ تو اول من آمن برسول اللہ من النساء، خواتین میں سب سے پہلے جو ایمان لائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ یہ امام زہری، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، دیکھیں یہ قول ہے، کن کا قول ہے؟ امام زہری کا قول ہے، محدث مشہور، حضرت عمر بن العزیز کے زمانے میں۔ تو ہم کیا کہیں گے، دیکھیں ہم کیا کہیں گے، ہم لوگ یہ کہیں گے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جو ہے وہ سب سے پہلے مومنہ ہیں اس امت میں سے۔ یہاں پہ دیکھو نا، یہ بات آ گئی، چلو یہ آ گئی، دیکھو انہی کا قول ہے، انہی زہری کا جو ہے، ابن شہاب الزہری، ان کا یہ قول ہے، فرمایا کانت خدیجہ اول من آمن باللہ، خدیجہ سب سے پہلی خاتون ہے جو اللہ پہ ایمان لے کے آئی ہے، دیکھا ہم نے، وصدق برسولہ، اور رسول اللہ کی تصدیق کی کہ آپ رسول ہیں اللہ کے، قبل ان تفرض الصلاۃ، یہ نماز کیا لکھا ترجمے میں، کیا لکھا ہے، جو نماز فرض ہونے سے پہلے جو ہے نا وہ تھی، اس سے پہلے کی بات ہے، یہاں کیا لکھا ہے، پہلے خدیجہ تو سب سے پہلی خاتون تھی جو اللہ پر ایمان لائی اور اس کے رسول پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی تصدیق کی آپ نے، یہ اس کا ترجمہ نہیں لکھا ہوا یہاں پہ، قبل ان تفرض الصلاۃ۔ اچھا جی، تو یہی بات آ گئی نا، وہی بات دوبارہ آ گئی، تو ہم یہ نہیں کہیں گے خواتین میں، بلکہ یہ جملہ استعمال کریں گے، ان کا جو خوبصورت جملہ استعمال کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں حضرت ربیعہ کیا فرماتے ہیں، ذرا سنیے گا، کہ میں حضرت حذیفہ یمانی کی خدمت میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا تو آپ فرما رہے تھے کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد تمام جہاں کی عورتوں سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائی، بس یہ جملہ دیکھا آپ نے، حضرت حذیفہ بن یمان ان کا جملہ ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہے، ہمارے پاس خوبصورت جملہ آ گیا، بس تمام جہاں کی عورتوں سے پہلے جو ہے اللہ اور رسول پہ ایمان لانے والی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ وہی حدیث دوبارہ آ گئی جو میں نے آپ کو ابھی اردو میں بتائی تھی، یہ بھی وہی حدیث پاک ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی وہی ہے جو آپ جب کچھ بناتے تو آپ بیچتے تھے، یہ یہاں سے بھی آپ کو میں بھیج رہا ہوں، یہ کتاب بھی آپ کو بھیج رہا ہوں مناقب امہات المومنین میں سے، اور یہ والی کتاب ہے، یہ الگ سے ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اور یہ بھی آپ کو جو ہے میں بھیج رہا ہوں، اور ساتھ میں یہ چھوٹی سی کتابیں، 4 کتابیں، میں شاید آپ کو 3 کتابیں میں آپ کو بھیج رہا ہوں، آپ ضرور مطالعہ کیجیے گا، یہ مہینہ سارا اسی میں گزاریے گا، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو ان کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار دے، رزق کے طور پہ اتار دے، یہ رزق ہے ہمارا، اس میں ہمارا نصیب ہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ سیدہ خدیجہ کی محبت اللہ نے مجھے رزق کی ہے، رزق مجھے عطا کی ہے مجھے، اسی طرح یہ دعا ہم بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی محبت، چونکہ وہ ہماری ماں ہیں اور ہم نے انہی کے پاس جانا ہے،
اور ہم یہی اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا پڑوسی بنائے، ان کے خدمت گزار بنایا ہمیں، اور ان کی حیا کی جو چادر تھی اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں پہ بھی قائم و دائم رکھے ہمیں۔ طارق صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے، لیکن میرے خیال میں یہ ٹائم 11 ہو گیا ہے، انشاءاللہ ہم آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ ہم اس میں بات کر لیتے ہیں، اگر کوئی بات ہے تو بتائیں۔ آمین، باجی بھی ساتھ میں ہے جی ہمارے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب. جی جی صرف مخل ہونے کے لیے معذرت چاہتا ہوں، پچھلے 10 منٹ سے میں نے ہاتھ کھڑا کیا جی، ہوا تھا، لیکن میں آپ دیکھ رہا تھا لیکچر لیکن کمپلیٹ یہ لیکچر کمپلیٹ ہوا. ہاں جی جی دیکھیں اس میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا صرف اس پورے ڈسکشن میں، جی جی کہ تمام احادیث مبارکہ جتنے ہم نے ابھی پڑھی ہیں خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے، ان کی عظمت اور ان کی فضیلت اور سارا کچھ، لیکن اس میں ایک پوائنٹ آؤٹ میں یہ چیز کرنا چاہ رہا تھا کہ جو بخاری شریف کی دوسری یا تیسری حدیث ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس معاملے میں. جی جی یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی شروع ہوئی، اور وہ جو کمبل اوڑھنے والا قصہ ہے سب کو جی شاید پتا ہوگا اس جی کا، وہاں پہ حضرت خدیجہ کبریٰ کا جو بیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس دینے کا اور واہ موٹیویشن دینے واہ کا تھا، واہ واہ وہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے آج واہ، کل کی خواتین کے لیے، اور خاص کر جو کہ اس وقت ازدواجی رشتے میں جڑی ہوئی ہیں، واہ، کہ آج کل کی جو ڈیفیکلٹ حالات ہیں اس میں اپنے اپنے مردوں کے ساتھ، اپنے شوہروں کے ساتھ انہوں نے کیسے ان کا ڈھارس دینا ہے، بیکاز مشکل حالات ہیں اس وقت ہاں بھی. ہاں، بے شک بے شک، لیکن بہت پیاری اس میں بات، ایک بہت بڑا بہت پیاری۔ ایلیمنٹ یہ آتا ہے کہ ہم نے بہت زمانوں سے ویسٹ میں یہ دیکھا ہے کہ جہاں پر خاون کے اوپر تھوڑی سی مشکل آ گئی تو بیوی نے اپنی راہ پکڑی کہ تم میری ضروریات پوری نہیں کر سکتے، تھینک یو ویری مچ. ہاں وہ چیزیں اب ہمارے معاشرے میں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں، بہت حد تک ہو گئی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو طلاق ہے اس کا ریشو بہت بڑھ رہا ہے. لیکن اگر کوئی چیز اس یہاں پہ آپ کی بدولت ہمارے سامنے جو چیزیں آ رہی ہیں، تو اس میں وہ والے ایلیمنٹس جو ہم کل بات کر رہے تھے کہ جو وائے ہے، تو وہ ہمارے ڈیزائر اس میں کس حد تک پہنچے کہ ہم اس کو اس کے ساتھ لگاؤ پیدا ہو، تو وہ وہی چیزیں ہیں جو کہ ہم یہاں سے اخذ کریں. ٹھیک ہے، مناقب ہیں، یہ ساری چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو سبق ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ ان کو اتنی عظمت ملی کیوں؟ ان کے پاس جبرائیل امین اپنا اور اللہ تعالیٰ کا سلام لے کر ہی کیوں آئے؟ ان کو یہ سارا کچھ عطا کیوں ہوا؟ ان پر احسان کا لفظ ان کے ساتھ کیوں اٹیچ کیا گیا؟ وہ یہی تھا کہ جب انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس دی کہ میں آپ کو اتنا، مطلب وہ الفاظ اگر اجازت ہے تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں کہ اگر اجازت ہے تو ہاں نہ کیجیے تاکہ میں آگے جاؤں. تھوڑا سا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. نہیں نہیں، بہت شاندار بہت شاندار۔ اس میں انہوں نے ان کو صاف صاف کہا کہ تھوڑا سا مجھے تھوڑا نکالنے دیں اس کو. ہاں، آپ کی ڈھارس بندائی اور فرمایا خدا کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا. نمبر ون، بہت بڑا پوائنٹ ہے یہ، کہ جو بندہ جس بیوی کی نظر میں اس کے خاون کی اپنی قدر اور منزلت یہ لیول ہو کہ وہ اس پہ اتنا ڈھارس ڈال سکے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کو رب تعالیٰ کبھی رسوا نہیں، مطلب اس کے دل میں ان کی اتنی عزت ہو. ٹھیک، نمبر ون سب سے پہلی بات یہ ہے. آپ تو اخلاق اور فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبا پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، میں نوازی میں آپ کی مثال نہیں، مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں. ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا. یہ جو الفاظ ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے، وہ یہ بہت بڑا معنی رکھتے ہیں کہ ایک بیوی کا اپنے شوہر کی زندگی میں، اس کو ڈھارس دینے میں، اس کو موٹیویشن میں اور ان چیزوں میں، اور اس کا ساتھ دینے میں، بچوں کی پرورش میں، اور یہ سارا کچھ جو یہاں پر لکھا گیا ہے وہ احسن طریقے سے اپنے ایمان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہوئے وہ سارا ذمہ داری پوری کرنا، بحیثیت والد، بحیثیت بھائی، بحیثیت جو بھی اس کے رشتے ناتے ہیں، اس میں بیوی کتنا بڑا رول ادا کر سکتی ہے، وہ یہ اس بڑی حدیث کا چھوٹا سا یہ حصہ ہی ہمیں وہ سکھاتی ہے. اس میں بس صرف میں یہ ایڈ کرنا چاہتا تھا. بہت بہت شکریہ. بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے، اور اس پہ میں بس میں خود بہت زیادہ جو ہے وہ اس پہ اس بات کا، اور یہ جو ایک پیرا ہے سیدہ خدیجہ کبریٰ کے جو مختلف الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ مروی ہے ہماری طرف، اس کو میں ہزاروں بار بیان کر چکا ہوں، اور میں اس کا عاشق ہوں. بہت خوبصورت الفاظ سے آپ نے جو اپنا فرض نبھایا، یہی بات میں آج بھی میں نے کی، شروع میں شاید وہ ذکر کیا میں نے، اور میں جب سیرت میں بتا رہا تھا، سیرت کا جب وہاں دورہ چل رہا تھا اس وقت بھی میں نے اسپیشلی اس کا ذکر کیا کہ میں یہ ان کی شان جو ہے کیسے بیان ہو سکتی ہے، کہ کیا خوبصورت جملے اس وقت جو ضرورت تھے وہ اپنے ابھی جو میں ہم بات کر رہے تھے رول ماڈل کی، ان میں سے بھی یہی بات تھی کہ آپ جو ہیں ایسی جو ہے نا آج ضرورت ہے ایسی ازواج کی
کہ وہ جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے تھوڑی سی، باہر کی دنیا اتنی سخت ہے کہ آپ کے جو شوہر ہیں وہ باہر سے کیا کیا سن کے جو ہے وہ گھر آتے ہیں، اور گھر آ کے بھی اگر ان کو جو ہے وہی سننا پڑ جائے تو آپ ان کے جو ہے وہ اسٹریس کا، آپ بیماریوں کا، یہ اس کی وجہ یہی بنتی ہے۔ تو یہ طارق صاحب نے بالکل خوبصورت بات کی، اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے رول ماڈل کس کو بنایا ہوا ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم نے رول ماڈل کس کو بنایا ہوا ہے۔ ہمارے رول ماڈل یہ تھے، ان کی زندگی کے جو الفاظ ہیں، دیکھو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، اس کو پڑھ کے تو کم سے کم آپ کے اندر تھوڑا سا تو کچھ آئے گا نا۔ یہی ہمارا مقصد یہی ہے، صرف یہی مقصد ہے بس، کہ آپ کے اندر جو ہے وہ سید خدیجہ کبریٰ کی جو ہے نا اس کو نمونہ سمجھے، رول ماڈل تو سمجھے نا سب سے پہلے۔ یہ تو آپ کو بتاؤ کہ میرا رول ماڈل ہے کون؟ آپ نے ان کو بنا دیا ہوا ہے جو ٹی وی پہ آپ کو ٹیوشن دیتی ہیں، روزانہ 1 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی ٹیوشن ملتی ہے۔ پہلے تو 1 گھنٹہ ملتی تھی، اب تو صبح و شام جو ہے وہ ڈرامے لگے رہتے ہیں، اور پاکستان کی بھی نہیں، انڈیا کے۔ تو وہاں سے جو ٹیوشن ملتی ہے، ان کے مقابلے میں آپ کو جو ہے مقابلہ کرنا ہے، اتنا سخت مقابلہ کرنا ہے ان جو ہے وہ نفس کے جتنے بھی آلات ہیں، اتنے اس کے جو لشکر لاؤ لشکر ہے لے کے آ رہا ہوتا ہے آپ کے سامنے، اس کے مقابلے میں آپ نے روح کے جو لشکر ہے ان کا ساتھ دینا ہے۔ اور یہ جو رول ماڈل ہیں، اصل رول ماڈل یہ ہیں آپ کے لیے، تو ان کو آپ نے دیکھنا ہے، پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ ایک حدیث میں نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے سنی تھی، جی جی تو میں ذرا اس کے بارے میں جاننا چاہوں گی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول وحی کے بعد جب گھر تشریف لائے اور آپ نے حضرت خدیجہ کبریٰ سے فرمایا کہ میں نے اس طرح فرشتہ آیا اور اس نے مجھے سینے سے لگایا، تو ان کے کچھ الفاظ مجھے صحیح یاد نہیں، لیکن انہوں نے ڈاکٹر سار صاحب نے بتایا کہ خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا کہ آیا وہ فرشتہ تھا یا کچھ اور، تو انہوں نے اس کے لیے اپنے سر سے اپنی اوڑھنی کو سرکا دیا تھا، اور انہوں نے فرمایا اگر یہ فرشتہ ہے تو چلا جائے گا، اور اگر یہ جن یا شیطان ہے تو یہ رہے گا۔ تو جب انہوں نے اپنے سر کو ذرا سا ننگا کر دیا، اپنے بال ننگے کیے، تو حضرت جبریل امی وہاں سے اٹھ کے چلے گئے تھے۔ تو یہ حدیث اب انہوں نے دیکھیں سنائی تھی۔ اب دیکھیں جی اب یہ حدیث پاک، اس میں آپ دیکھ رہی اب جب جو نام اپنے ڈاکٹر صاحب کا لے لیا ہے، تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس مکتب فکر کے ہیں، اور جی بالکل ان سے جو بالکل غلطیاں ہوئی ہیں اس طرح کی اہل بیت کے شان میں جو باتیں ہوئی ہیں، ان کا تو ہم نے ان کو پھر جو ہے نا بتایا بھی کہ آپ جو ہے نا اس طرح کی احادیث جو عوام میں ہیں ہی نہیں سرے سے، آپ بیان کر کے کیا حاصل کریں گے؟ اس سے کیا ملے گا ہماری خواتین کو؟ کیا یعنی اس میں کیا درس؟ ہم جب بات کرتے صاحب، ہم نے یہ بات کی، ان کے جو پورا خطبہ آپ نے سنا، ابھی طارق خٹر صاحب نے سنایا آپ کو، وہ الفاظ سنایا آپ کو، اس سے تو اندر ایک آپ کا ایمانی جذبہ پیدا ہوتا ہے، شوہر کے ساتھ محبت پیدا ہوگی، آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا ہوگا، آپ کے اندر ایک اچھی بیوی کے جو ہے اوصاف پیدا ہوں گے۔ لیکن بتائیں مجھے اس سے آپ کو کیا یعنی کیا درس دینا چاہ رہے ہیں جو آپ مجمع میں یہ اس طرح کی باتیں کریں گے؟ اور کیا ٹھیک ہے؟ میرا خیال اب ہے میں دیکھو، سر کہ دیکھو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے حدیث ہوں گی، جی جی احادیث ہوتی ہیں، اور اس سے بھی مشکل احادیث ہیں، اس سے بھی مشکل ترین احادیث جس کا جواب دینا بڑا مشکل ہوتا ہے، اگر اسی واقعے کے ساتھ ہی تسلسل میں بات چل رہی ہے تو وہ بڑا مشکل ہے۔ اور میں وہ دورہ جو تھا نا ہمارا سیرت رسول کا، اس میں وہ سوالات سارے شبہات کا جواب دینا چاہ رہا تھا، لیکن وہ وقت ہی نہیں آیا ہمارا۔ لیکن بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اگر تو بات یہاں یہ ہو رہی تھی کہ غار حرا میں ملاقات ہوئی تھی، آپ نے غار حرا میں ہی ان سے ملاقات کی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، اور وہ وہیں تشریف لائے تھے۔ گھر میں تو میں نہیں سنا میں نے کہ یہ کہاں پہ ہے، ابھی تلاش کر دیتا ہوں میں یہ حدیث نکال کے، اور اس کا حوالہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس کی تشریح بھی دیکھ لیتے ہیں، میں پھر گروپ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں باجی انشاءاللہ تعالی، اور اس حوالے سے بات کر جی لیتے ہیں۔ ضرور۔ بات چیزیں ایسے دیکھیں، اصل میں اس لیے ہماری قرآن مجید میں بھی دیکھیں، قرآن مجید میں بھی ایسی آیات ہیں جس کا جو ہے نا وہ ہم جب تذکرہ کرتے ہیں تفسیر میں، تو ہم اللہ پاک نے کیا رکھا ہے، قرآن مجید کی تقسیم کیسے کی ہے؟ تقسیم کی ہے محکمات، آیات محکمات ہیں اور آیات بے متشابہات، شک اور ہمیں کیا بے فرمایا؟ شک محکمات پہ رہو نا، متشابہات میں کیوں گھسے جا رہے ہو؟ مشابہات میں جاؤ گے تو وہاں تم حرام میں پڑ جاؤ گے، اور تمہارے گمراہی کے جو ہے وہ قریب ہو جاؤ گے۔ کہاں ہے نا؟ قرآن مجید کی بات ہے یہ، قرآن بالکل مجید کی بات بالکل ہے، قرآن مجید سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ احادیث میں جب ایسی باتیں آتے ہیں تو اس کو اچھالنا اور اس کو پھر بتانا لوگوں کو، اور مجمع عام میں بتانا، عوام کو بتانا، تو وہ لوگ بیچاروں کو کیا سبق ملنا ہے؟ وہ تو شک و شبہ میں پڑ جائیں گے، ان کو شک و شبہ سے نکالنا ہے کہ آپ نے اور ڈالنا ہے ان کو۔ تو یہ سارے مسائل ہیں۔
بہرحال یہ میں تلاش کرتا ہوں، چونکہ لازمی بات ہے علمی کوئی جی بات جی ہے، وہ ضروری نہیں کہ جی ہم جی وہ بالکل غلط ہو سکتا ہے وہ صحیح بات کر رہے ہو، لیکن یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں محبت پیدا کرنی ہے، نہ کہ ہم جو ہیں وہ ان اہل بیت سے لوگوں کو دور کریں یا ان کی کمزوریاں بتائیں لوگوں کو۔ اگر ان کی کوئی بات بشری تقاضے کے مطابق، چونکہ وہ بشر تھے، انسان تھے، تو اگر کوئی بات ایسی آتی بھی ہے ان کی حیات پاک میں، ان کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکلتا بھی ہے، تو اس کے لیے اللہ پاک نے ایسے خوبصورت لوگ پیدا کیے ہیں کہ ان کے الفاظ کو اتنے خوبصورت الفاظ میں اتنا جامع پہنا دیتے ہیں، خوبصورت جامع، کہ وہ برے لگتے ہی نہیں ہیں، نہ سخت لگتے ہیں، نہ کوئی ایسا آپ پہ بالکل شاق گزرتے ہیں، اتنا خوبصورت بتا دیتے ہیں کہ آپ کو وہ بتانے والے سے بھی محبت ہو جاتی ہے، یعنی ایسے بیان بے کیا شک آپ کو بیان کر دیتے بے ہیں۔ شک تو ایسا ہونا چاہیے ہوں، ہمیں، ہم دائی ہیں نا، دائی ہیں، دعوت دینے والے ہیں، اللہ کے قریب کرنے والے ہیں کہ ان سے دور کرنے والے ہیں ہم قریب کرنے والے ہیں لوگوں کے۔ تو جب میں دیکھ لیتا ہوں یہ علمی بات ہے تو میں انشاءاللہ دیکھ لیتا ہوں۔ جی بالکل آپ کو بالکل عمرہ مبارک ہو جی ہم سب کی طرف سے، اور ہم سب جتنے موجود ہیں اور جتنے لوگ چلے گئے ہیں ان سب کے لیے دعا کیجیے گا جی، اور اللہ بے ہمیں شک بہت حاضر دعا ہے سر ہمارا ہاتھ، بہت دعا میں تو بار بار کہتا رہا ہوں، اور باقی سب لوگ بھی یہاں پہ ہیں تو سب کے لیے دعا کیجیے گا جی، سلامت رہیں۔ بالکل چلیں بالکل انشاءاللہ تعالیٰ، بہت شکریہ جی، آپ سب کا بہت شکریہ، سماعتوں کا شکریہ۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام